الحمدللہ اللطیف والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض کہ مسلمانوں جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. اس دعا میں سے کچھ بھی باب اجابت سے نہیں ٹکراتا. کون فرما رہے ہیں؟ فاروق اعظم. ہم عرض کرتے ہیں خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اور ہم سب دعا مانگتے ہیں تو کیا ہماری دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے؟ باب اجابت کو ہماری دعا کب ٹکرائے گی؟ ہماری دعا کب قبول ہوگی؟ یہ تو ارشاد فرمائیے. تو آگے فرماتے ہیں تو سن لو حتی تصلی علی نبیک. اگر تم اپنی دعا کو باب اجابت سے ٹکرانا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو مقبول کرانا چاہتے ہو تو حتی تصلی علی نبیک اپنے نبی پر درود پاک بھیجو. تو علماء فرماتے ہیں اس قول کی بنیاد پر کہ جو دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کے صدقے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ان تمام اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جن اسلامی بھائیوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، اپنا تعاون پیش کیا، اور سننے میں آیا کہ بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، ان کا بڑا کردار ہے، بڑا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اچھا اس کا بدلہ عطا فرمائے. ہمارے نقیب صاحب نے شعر پڑھا پیغام میں میم ہے پیمبر میں میم ہے. تو میرے ذہن میں آیا محمد میں میم ہے تو آدم میں میم ہے. پیغام میں میم ہے پیمبر میں میم ہے، محمد میں میم ہے تو آدم میں میم ہے. تو آج اپنے بیان کا آغاز آدم سے کرتے ہیں. کن سے کرتے ہیں؟ آدم. یہ آدم کون ہے؟ آدم تمام آدمیوں کے باپ کا نام آدم ہے. اچھا ہم لوگ بولتے ہیں کون آیا؟ ایک آدمی آیا. کیا بولتے ہیں؟
एक आदमी, अलिफ पर मद और दाल साकिन, मीम या जेर मी, आदमी कहते हैं। हालांकि लफ्ज आदमी कहना गलत है, गुनाह नहीं है। अगर कोई आदमी कह देता है तो गुनाह नहीं है। हालांकि दुरुस्त तलफ्फुज है आदमी। क्या है? आदमी, लेकिन हम बोलते हैं आदमी। तो आज गुफ्तगू का आगाज हजरत आदम के वाक़ये से करते हैं, और इस बयान में जो यादगार आपको रहेगा ना, वो यही वाक़या ही रहेगा। मुझे लगता है यही वाक़या ही आपको रहेगा। अच्छा, रोटी किन किन के घर में बनती है? रोटी किन के घर में बनती है? हर एक के घर में बनती है। अच्छा, क्या ऐसा है कि किसी के घर में रोटी गोल बनती हो, किसी के घर में चौकोर बनती हो, किसी के घर में 3 कोण की बनती हो, किसी के घर में 2 कोण की बनती हो? ऐसा है? हाँ, बाज घर में पराठे चौकोर बनते हैं, 3 कोण के बनते हैं, लेकिन रोटी सबके घर में गोल ही बनती होगी। क्या बनती होगी? गोल। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये रोटी गोल क्यों है? ये रोटी गोल क्यों है? जब से दुनिया बनी, इंसान आबाद हुए, तब से लेकर आज तक रोटी गोल ही बनती आ रही है। इसकी तारीख क्या है? इसकी हिकमत क्या है? तो आज के बयान में इंशाअल्लाह इसकी हिकमत सुनेंगे कि ये रोटी गोल क्यों है। किताबों में लिखा है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम खेती करने का तरीका सिखाया, खेती की गई, फसल तैयार हो गई, उसको काटा गया, पीसा गया, आटा बना, गूंधा गया। आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली रोटी बनाई तो आपने गोल रोटी बनाई। कैसी रोटी बनाई? जब आप रोटी बना चुके तो अल्लाह के हुक्म से वो रोटी खड़ी होकर चलने लगी। क्या हो गई? चलने लगी। जब रोटी चलने लगी, कायनात की पहली रोटी वो भी चलने लगी। इतनी मशक्कत से, इतनी दुश्वारियों से बनाया गया, रोटी चलने लगी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उठाया और रोटी के पीछे चलने लगे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मुलाजा किया तो अर्ज किया, आदम आप रोटी के पीछे भागे हैं तो सुन लीजिए, आपकी तमाम ज़ुर्रियत, आपकी तमाम औलाद क़यामत तक रोटी के पीछे ही भागती रहेगी। आप भाग रहे हैं, आपकी ज़ुर्रियत, आपकी औलाद क़यामत तक भागती रहेगी। और आज इसके नज़ारे हम देख सकते हैं। रोटी के लिए कोई बंबई में पड़ा है, अपना घर बार आलीशान मकान ईसापुर में बना है, लेकिन रह रहे हैं गुजरात में। किस लिए? रोटी के लिए। मकान यहाँ रह रहे हैं सऊदी में, किस लिए? रोटी के लिए। तो आज तक रोटी के पीछे भाग रहे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे नकीब साहब ने बड़े ही बेहतरीन अशार सुनाए, जिनसे मेरा जहन बना कि चंद हिकमत भरे निकात और आपके गोश गुजार कर दिए जाएं। मुहम्मद में जो मीम है वो बड़ी ही अजमत वाली है। मुहम्मद में जो मीम है बड़ी अजमत वाली है। और अगर यूं कहा जाए कि हमारे सरकार का जो नाम मुहम्मद है वो भी बड़ा अजमत वाला है। अच्छा, कैसे अजमत वाला है, इसको समात कीजिए। अल्लाह का नाम क्या है? अल्लाह। अच्छा, अल्लाह में हुरूफ कितने हैं? 4। अल्लाह में हुरूफ कितने हैं? 4।
अलिफ, 2 मरतबा लाम, 1 मरतबा हा, 4। अच्छा, मोहम्मद में हुरूफ कितने हैं? उसमें भी 4। अच्छा, अल्लाह का एक हर्फ मुशद्दद, अल्लाह का एक हर्फ मुशद्दद, मोहम्मद का भी एक हर्फ मुशद्दद। लफ्ज अल्लाह में कोई नुक्ता वाला हर्फ नहीं है, लफ्ज मोहम्मद में भी अल्लाह ताला ने कोई नुक्ता वाला हर्फ नहीं रखा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, लफ्ज अल्लाह कहो तो होंठ नहीं मिलते हैं, जुदा रहते हैं। लफ्ज मोहम्मद कहो तो दोनों होंठ मिल जाते हैं। इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्या हिकमत है? रब का नाम लिया जाए तो होंठ जुदा, महबूब का नाम लिया जाए तो होंठ मिल जाए। मोहम मिल रहे हैं ना? इसमें क्या हिकमत है? तो अल्लाह का नाम हमें पैगाम दे रहा है कि दुनिया से जुदा रहना। जिस तरह मेरे नाम में दोनों होंठ नहीं मिलते, इसी तरह बंदे मुझे मानने वाले दुनिया से मत मिल जाना। और मोहम्मद का लफ्ज में होंठ मिल जाते हैं। महबूब का नाम ये पैगाम दे रहा है कि बंदे दुनिया से कट के अपने रब से मिल जाना। रब का नाम दुनिया से कनारा कशी करने का पैगाम दे रहा है, महबूब का नाम रब से जुड़ने का पैगाम दे रहा है। रब का नाम इस दुनिया में अपनी बेखुदी को मिटाने का पैगाम दे रहा है, और महबूब का नाम उसी बेखुदी के बाद जीने का सलीका सिखा रहा है। ये होते हैं असरार और रुमूज। फिर इसके बाद एक हिकमत यह है कि जिस तरह रब का नाम एक जाती है, बाकी सब सिफाती है। मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान तफसीर नाइमी में लिखते हैं कि अल्लाह के 3000 नाम हैं। कितने नाम है साहब? 1000 नाम फरिश्तों को मालूम है। किनको मालूम है? 1000 नाम अंबिया को मालूम है। कितने हो गए? 2000। 300 नाम तौरात में, 300 नाम जबूर में, 300 नाम इंजील में। कितने हो गए? 2900। 99 नाम कुरान में। 1000 मलाइका को मालूम, 1000 अंबिया को मालूम, 300 तौरात में, 300 इंजील में, 300 जबूर में, कुरान में 99। कितने हो गए? 2999। मुफ्ती साहब फरमाते हैं रब का रहा एक नाम, रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। रब के सिवा कोई जानता नहीं है। इसी तरह हमारे महबूब, हमारे नबी के नाम 1000 नाम हैं। कितने नाम हैं? 1000 नाम है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी शान अता फरमाई। हमारे नबी जो है ना, ये आम नबी नहीं है। शायर कहता है हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। एक मर्तबा दोहरा लीजिए, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अरे हमारा महबूब बनी इस्राइल के अंबिया नहीं, हमारा महबूब किसी एक कौम की जानिब आया नहीं, हमारा महबूब एक मुल्क के लिए नबी नहीं, हमारा महबूब जुलेखा का महबूब नहीं, हमारा महबूब तो रब का महबूब है। हमारा महबूब रब का महबूब है। और कैसा महबूब! रब ताला ने हमारे नबी को कैसी रिफात, कैसी अजमत, कैसी शराफत अता फरमाई। आइए आला हजरत से सुनते हैं। किन से सुनते हैं?
आला हजरत से सुनते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, आका सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनागी से है बरी, तेरे तो बस ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, अहमद रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, मेरे रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सब कुछ कह दिया, ये किन्होंने कहा? आला हजरत ने कहा। अच्छा, बिरादरे आला हजरत ने क्या कहा? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपका हुस्न तो ऐसा है कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। तो ये बिरादर आला हजरत हैं। अच्छा, शहजादे आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। आप सरकार की तारीफ कैसे करते हैं? तो अर्ज करते हैं, बहारे जा फिजा तुम हो, बहारे जा फिजा तुम हो, नसीम में गुल सिता तुम हो, बहारे रिज़वान तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो, खुदा की सल्तनत का तो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की
कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। अच्छा प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, मुफ्ती आज़म हिंद के इस कलाम में दो शेर ऐसे हैं जो बहुत हकीकत से गुज़र कर आपने कहे हैं। वो शेर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और इसका तर्जमा भी सुने और देखें कि औलियाए किराम किस तरह फना फिर रसूल हुआ करते थे। शहजादे आला हज़रत फरमाते हैं, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ऐ शह बाला। या रसूल अल्लाह, हम तो गिरे पड़े लोग हैं, हम ज़मीन में रहने वाले हैं, आपकी शान कितनी बुलंदो बाला है, आपकी शान कितनी बुलंदो बाला है। आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मिसले ज़मीन हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। हम ज़मीन हैं तो फिर आप आसमान हैं। अच्छा, अब ये शेर मुफ्ती आज़म हिंद ने तो कह दिया, लेकिन अल्लाह अकबर, कैसा इश्क़ रसूल, दिल तड़प गया। महबूब का आशिक अपने महबूब को कह दिया, या रसूल अल्लाह, आप आसमान हैं तो हम जमीन के मिसल हैं। अरे महबूब का मिसल तो दुनिया में कोई है ही नहीं, महबूब का मिसल दुनिया में तो है ही नहीं। अर्ज करते हैं, महबूब मैं भूला, आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है। मैंने ये क्या कह दिया कि हम जमीन है, आप आसमान है। या रसूल अल्लाह, मैं तो भूल गया आपकी रिफ़अत, आपकी अजमत, आपकी शराफत, आपकी बुलंदियां तो रब ने वो रखी है, मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है। मुनज़्ज़ा मिस्ल से बरतर ज़हरो हम, वहमो गुमा तुम हो। मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है। मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है। वो कहने भर निस्बत थी कहाँ, हम हैं कहाँ तो वो कहने पर निस्बत थी कहाँ, हम हैं कहाँ तुम हो। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो रिफ़ातें अता फरमाई हैं कि आपका मिस्ल रब ने बनाया ही नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बयान हो रहा है। तो ये जो बयान हो रहा है ये तमहीद थी। क्या थी? तमहीद थी, ताकि आप समझ सकें कि हमारा नबी कोई आम नबी नहीं है। आला हज़रत फरमाते ना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तो हमारे नबी की शान, हमारे नबी की रिफ़अत ऐसी है कि जहाँ तक किसी की रसाई नहीं। अच्छा, ये हम अपने नबी की अज़मत को सामने रख के अब देखें कि रब ताला जिनके लिए फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्र, जिनकी शान में फरमाए वद्दुहा, जिनकी शान में फरमाए वल्लैल, जिनकी शान में फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर, उस महबूब की इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा से कहा गया कि सरकार का कोई वस्फ बयान करें, सरकार का खुल्क बयान करें कि सरकार के अखलाक कैसे हैं। आप फरमाती हैं, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हो? आप फरमाती हैं, क्या कुरान नहीं पढ़ते?
سارا کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور کسی نے کہا تھا کہ نعت مصطفیٰ ہے، سورہ اخلاص میں تو رب کی الوہیت کا بیان ہے. آپ کہتے ہو کہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. ارے پورے قرآن کو چھوڑو، سورہ اخلاص کو لے لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی الوہیت کا بیان، اللہ کی توحید کا بیان، محبوب کا بیان کہاں ہے؟ سورہ اخلاص میں محبوب کی نعت کہاں ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا پہلے لفظ ہی میں موجود ہے. پہلے لفظ ہی میں موجود ہے. رب ایک ہے، خود کہہ سکتا تھا، قرآن میں کہا بھی، لیکن کوئی اعتراض کر سکتا تھا. اسی کا جواب رب تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب آپ فرما دیجئے. کیا بات ہے. سورت کی ابتدا، سورت کی شروعات رب کے نام سے نہیں ہوئی، کل محبوب کے ذکر سے ہوئی. تو سورہ اخلاص میں بھی محبوب کی شان ہے. محبوب کی شان اتنی بلند و بالا، تو پھر امت کی شان کیا بلند و بالا نہیں ہوگی؟ امت کی شان بلند و بالا نہیں ہوگی. جس طرح روزے اول سے محبوب کی شان، محبوب کی رفعت بلند و بالا رہی، اسی طرح اس امت کی شان، شوکت بھی، رفعت بھی، عظمت بھی اپنے انتہا کو پہنچی رہی. اسی کا بیان کتاب کا نام ہے الروض الفائق. کیا نام ہے؟ الروض الفائق. الروض الفائق کے صفحہ نمبر 468 پر صاحب کتاب محبوب کی امت کی شان نقل فرماتے ہیں. محبوب کی امت، اور محبوب کی امت کون ہے؟ ہم لوگ ہیں نا. ہماری شان لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے محمد کا نور بنایا. اللہ تعالیٰ نے محمد کے نور کے پیدا فرمانے کے بعد اسی نور سے لوح محفوظ فرمایا، پھر قلم کو پیدا فرمایا. لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر ارشاد فرمایا اے قلم لکھ، اے قلم لکھ. جب رب عز و جل کا یہ کلام قلم نے سنا تو 1000 سال تک ہیبت الہی سے لرزہ طاری رہا اس پر. کتنے سال؟ 1000 سال لرزہ طاری رہا. اور خوف خدا، ہیبت الہی کے سبب قلم تھر تھر کانپتا رہا. جب اس کے اندر کچھ سکون آیا تو عرض کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ. پس قلم نے لکھ دیا اور مخلوق کے متعلق علم الہی پر رسائی پائی. پھر اس نے یعنی قلم نے یہ باتیں لکھی. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد کتنی ہوگی یہ سب لکھ دیا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا، یہ بات بھی لکھ دیا. نمبر 3، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ بھی لکھ دیا. چوتھے نمبر پہ قلم نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے روح ہیں اور اس کی کلمے ہیں، اور ان انبیاء کی امتوں کے بارے میں لکھا. یہاں تک کہ جب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے متعلق لکھنا چاہا
تو قلم نے یہ لکھا کہ اللہ عز و جل کی جس نے اطاعت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس امت کے متعلق قلم نے لکھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہاں تک قلم نے لکھا، اس کے آگے لکھنا چاہتا تھا کہ اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ ابھی لکھا نہیں، صرف اتنا لکھا تھا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ عز و جل نے قلم سے ارشاد فرمایا، اے قلم ذرا ادب سے محبوب کی امت کی رفعت اور شان دیکھیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، موسیٰ کی امت کے بارے میں لکھا گیا، رب نے کچھ نہ فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا گیا، کچھ نہ فرمایا۔ جب محبوب کی امت کی باری آئی اور قلم نے یہ لکھنا چاہا کہ جس نے رب کی نافرمانی کی رب تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، یہ لکھنا چاہا، تو رب نے فرمایا، اے قلم ذرا ادب سے۔ جب قلم نے رب کا یہ کلام سنا تو ہیبت و جلال الہی سے شک ہو گیا، بیچ سے چر گیا۔ تو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے سرپت کے قلم چلتے تھے، اور سرپت کے قلم کو چھیلنا پڑتا ہے، نوک بنانا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے، تب جا کے لکھتے ہیں۔ پہلے یہ قلم تراشا نہیں جاتا تھا۔ صاحب روض الفائق لکھتے ہیں کہ پھر اس قلم کو شک ہونے کے بعد دستے قدرت سے تراشا گیا، تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی ہے کہ بغیر تراشے قلم سے لکھا نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قلم اس امت کے متعلق یہ لکھ کہ یہ امت گناہ گار ہے اور رب عز و جل غفار ہے۔ رب تعالیٰ اس امت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یوں نہیں لکھنے دیا کہ جس نے نافرمانی کی اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا، فرمایا یہ لکھ کہ یہ امت گناہ گار ہے اور ان کا رب غفار ہے۔ یہ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس امت کی رفعت ہے، رب کے نزدیک عظمت ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم گناہ گاروں کا رب ہم سے کتنی چاہت فرماتا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آئیے واقعات کی روشنی میں سنیے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں رب تعالیٰ کو کہا، یا اللہ۔ کیا کہا؟ یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، لبیک۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تو میرا مالک، میں تیرا بندہ۔ لبیک تو چھوٹے لوگ بڑے کو کہتے ہیں، تو مالک و مولا ہو کر میں نے اللہ کہا تو میرے جواب میں لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب کہے، میں اسے لبیک کہہ کے جواب دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیا یہ تیرا لبیک کہنا ہر بندے کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک کے لیے بھی ہے، گناہ گار کے لیے بھی۔ جب مجھے نیک آدمی پکارتا ہے، متقی پرہیزگار پکارتا ہے، یا اللہ، تو اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ گناہ گار کہتا ہے تب بھی لبیک کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیک آدمی تجھے اللہ کہے تو لبیک اس لیے کہے کہ وہ نیکی کرتا ہے، لیکن جو تیری رات دن نافرمانی میں مبتلا ہے وہ جب تجھے پکارتا ہے تو اس کے جواب میں لبیک کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ تو سنیے پیارا اور محترم اسلام بھائیو، رب کی محبت،
ہم اور آپ یا اللہ کہیں، ہمارا رب ہمیں لبیک کہہ کے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلائی کرنے والے کا تو بدلہ بھلائی ہے، اور برائی کرنے کی وجہ سے اگر میں احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اگر گناہگار سے یہ برتاؤ نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ رب تعالیٰ کا اتنا احسان کرم، نیک آدمی پکارے یا اللہ، رب فرمائے لبیک یا عبدی، گناہگار کہے یا اللہ، رب فرمائے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ دیکھیے سنیے، منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ بندہ دنیا میں رب کی نافرمانی کرتا رہا، صبح سے لے کر شام تک غفلت میں ڈوبا رہا، اپنی ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، رب کی ایک نہ مانا، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر کتنا احسان فرماتا ہے، سنیے۔ اور جب اس کو سخت مٹی میں اس کے نرم و نازک رخسار کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے قرب میں رہنے والے، محبت کرنے والے جب بے وفائی کر کے چلے جاتے ہیں، جب میت کو اولاً تختہ غسل پر رکھ کر اس کا لباس اتارا جاتا ہے تو وہ اپنے احباب سے مایوس ہو کر پکارتا ہے، ہائے بربادی، ہائے رسوائی، اس کی ندامت سوا اللہ عز و جل کے کوئی نہیں سنتا۔ مردہ مر گیا، گناہگار تھا، اب دیکھ کر گھبرا رہا ہے، جب اس کے لباس، قیمتی لباس جسم سے اتار لیے گئے، بندہ گھبراتا ہے، اپنے گھر والوں کو پکارتا ہے، لیکن رب کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ اللہ عز و جل اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آخرت میں بھی تیری پردہ پوشی کروں گا۔ جب میت کو چار پائی پر رکھ کر گھر سے سوئے قبرستان چل پڑتے ہیں، وہ مردہ چلاتا ہے، ہائے تنہائی، ہائے تنہائی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو آج تنہا ہے تو میں ہمیشہ تیرے قریب رہوں گا، خوف نہ کر، تیرے گناہ مٹا دوں گا، اور قبر میں تیری تنہائی پر رحم فرماؤں گا، تیری تنہائی میں میں تیرا مونس اور غم خار ہوں گا۔ جب لوگ میت کو اس کو لحد یعنی قبر میں اتار کر اس کے نرم و نازک رخسار کو سخت مٹی پر رکھ کر پلٹ جاتے ہیں تو وہ مردہ چیختا ہے، ہائے تنہائی، ہائے تنہائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے وحشت ہو رہی ہے؟ بندہ قبر میں، گھپ اندھیرے قبر میں پہنچ گیا، تنہائی میں پہنچ گیا، اب گھبرا رہا ہے اور رب کو پکار رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے، کیا تجھے وحشت ہو رہی ہے جبکہ میں تیرا انیس ہوں؟ کیا تو اکیلا پن کی شکایت کرتا ہے جبکہ میں تیرے قریب ہوں؟ میرے بندے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ بندے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ بندہ عرض کرتا ہے، مولا کیوں نہیں، میرے رب عز و جل تو ہی تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیسے تو نے اس چیز کو چھوڑ دیا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے کیسے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کا میں نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا، اور کیسے اس کام کو کر گیا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تجھے میرے طرف پلٹنا ہے؟ تیرے اعمال تیرے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا تو نے میرے عہد کو بھلا دیا تھا؟ تو کیا میرے وعدے کو بھول گیا تھا؟ میری وعید کا منکر ہو گیا تھا؟ اب تیرے دوست تجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، تیرے یہاں پر تیرے سوا اب کوئی نہیں ہے، اور تجھے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تجھے کوئی دوست نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو تجھے نفع نہ پہنچا پاتے۔ بندے بتا، تیرے پاس کیا عذر ہے؟ بندے بتا،
تیرے پاس کیا عذر ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا میرے پروردگار عز و جل، میرا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہوا، ان دونوں نے مجھے گناہوں پر آمادہ کیا، اب میں تیرے جوار رحمت میں ہوں اور تیرا اس رات میں مہمان ہوں، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر تو ہی مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر مجھ پر کون رحم کرے گا؟ اگر تیری رحمت میری جانب متوجہ نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندہ، اے میرے بندے، ٹھنڈا سانس لے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر لے کہ تو آج رات میرا مہمان ہے۔ رب کا اتنا گناہگار، رب کی نافرمانی کرنے والا، رب کے حکم کو پامال کرنے والا جب قبر میں جاتا ہے، رب اپنے بندے سے کیسی محبت فرماتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے آج رات تو میرا مہمان ہے، اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں چھوڑتا۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس کو اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرو، اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرو، اس پر اس کے گھر والوں اور قرابت داروں سے زیادہ اس پر مہربان ہو جاؤ۔ رب کی رحمت دیکھو پیارے اسلام بھائیو، آج تو ہم دنیا میں مشغول اور مصروف ہیں، ہمیں رب کا فرمان یاد نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی جانب، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، گناہوں پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانی، لیکن ہمارا رب ہم پر عطائیں در عطائیں فرما رہا ہے، عطاؤں پر عطائیں فرما رہا ہے، لیکن ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنے رب کے کرم کو تو سنے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خطائیں، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اتنا ہونے کے باوجود بندہ دنیا داری میں پھنسا رہتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اپنے رب کے فرمان کو سنیے، ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کتنے پیار بھرے انداز میں ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ حالانکہ کوئی لڑکا اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو باپ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکال دے گا، مارنے کی کوشش کرے گا، خرچہ بند کر دے گا، لیکن ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب تعالیٰ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بند کیا۔ ہائے ہائے ہائے، رب کے رحمت کے قربان، ہمارا رب کیسا رب ہے، کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بندے میری بارگاہ میں حاضری نہ دینے والے، نماز سے کوسوں دور بھاگنے والے، یہ تو بتا ما غرک بربک الکریم، تجھ کو کس چیز نے تیرے کریم والے رب سے دور کر دیا ہے؟ بندے تو بتا تو صحیح، ارے بندے تو بتا کس چیز نے تیرے رشتے کو تیرے رب سے کاٹ دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ دولت تو ختم ہونے والی ہے، جہاں جسم سے روح جدا ہوگی یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ گر تو ناراض ہو میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی،
میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے بتا وہ وجہ کیا ہے، کس چیز نے کریم والے رب سے تجھے دور کر دیا۔ اچھا آگے رب تعالیٰ احسانات گنوا رہا ہے، فرمایا الذی خلقک، بندے جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے تسویہ کیا، برابر کیا، اور تجھے ایک تعدیل درمیانہ صورت اختیار فرمائی، صورت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو کتنا توازن عطا فرمایا، اگر رب تعالیٰ چاہتا تو ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا کر دیتا، لیکن رب نے ایسا نہ کیا۔ رب فرماتا ہے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے صورتیں دی، پھر بھی تو مجھ سے بھاگ رہا ہے، پھر بھی عبادت سے دل چرا رہا ہے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج تو رب نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی آسائشیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی ہم رب کی عبادت کرنے سے کوتاہ ہیں، رب کی عبادت کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ ارے ایک صحابہ کا دور تھا، ایک صحابہ کا دور تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں، لیکن رب سے ایسا مضبوط رشتہ کہ ان پر تکلیفوں کی آندھیاں اور مصیبتوں کی آندھیاں چلائی گئیں، لیکن رب کی عبادت نہیں چھوڑ رہے، رب سے رشتہ نہیں توڑ رہے۔ کیا آپ نے بلال حبشی کے بارے میں نہیں سنا؟ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے آقا کو پتا چلا یہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ کو طرح طرح سے اذیت دینے لگا، آپ کو گرم ریگستان پر لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ دب جاتا، اور اس گرم ریت سے کیسی تکلیف ہوتی ہوگی ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو تکلیف دیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ الاحد الاحد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کسی گزرنے والے نے سنا تو کہا بلال سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، آج اتنی نعمتوں کے باوجود 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، بلال حبشی کو دیکھیے، اتنی مصیبتوں کے باوجود رب سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ کہا بلال اتنی تکلیفیں کھانے کے باوجود رب کا نام لے رہے ہو، بلال اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے باوجود رب کا نام لے رہے ہو، سینے پر پتھر ہے، گرم ریت پر لیٹے ہو، رب کا نام لے رہے ہو۔ ارے رب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ رب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ زندگی بہترین ہو جائے گی۔ بلال حبشی کا جواب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے فرمایا ہے مجھ پر تان کرنے والے بازار میں مٹکے لینے جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا مٹکے کو جب لیتے ہو تو کیا بجا بجا کر دیکھتے نہیں ہو؟ مٹکا لینے جاتے ہو، مٹی کا برتن لینے جاتے ہو، بجا بجا کر دیکھتے ہو نا، کچا تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے؟ سوال کرنے والے صاحب، میں اپنے رب کو بندہ ہوں، رب مجھے آزما رہا ہے، بلال میرا نام لیوائے کہیں کچا تو نہیں ہے؟ اے بڑے بڑے مکانات میں رہ کر رب کی عبادت سے جی چرانے والا بلال کا دیکھو، آپ نے فرمایا میرا رب مجھے آزما رہا ہے، تکلیفوں کے ذریعے کوڑے لگوا کر آزمانا چاہتا ہے، میرا بلال کچا تو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں مولا مجھے خرید لے،
مجھے خرید لے مولا، جان نکل جائے گی لیکن تیرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، جان نکل جائے گی مگر تجھ سے رشتہ نہیں توڑوں گا۔ ایک جان اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے مولا سے عرض کر رہا ہوں، مولا میں تیری محبت میں کچا نہیں ہوں، یہ ایک جان اگر میرے جسم میں ہے، کروڑوں جان دی ہوتی تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، وہ تو بلال حبشی تھے، ہم گناہگار ہیں نا۔ ارے رب کی رحمت دیکھو، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک رب کی عبادت کی، اور 20 سال عبادت کرنے کے بعد 20 سال تک رب کی نافرمانی کی۔ جب عمر 40 سال سے تجاوز ہو گئی تو ایک دن آئینہ دیکھا تو داڑھی کا ایک بال سفید تھا۔ سفید بال دیکھ کر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اپنے رب سے عرض کرنے لگا، مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی، اس کے بعد 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری نافرمانی سے توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے قبول فرما لے گا؟ مولا اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے آواز سنی، بندے تو نے 20 سال تک میری عبادت کی، میں تجھے قبول کرتا رہا، تو نے 20 سال تک مجھ سے رشتہ چھوڑ دیا، توڑ لیا، میں نے بھی رشتہ توڑ لیا، اگر تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قبول کر لوں گا۔ ارے یہ ہے مہربان رب، 20 سال نافرمانی کرنے والا بھی رب کی بارگاہ میں آئے تو رب اسے مردود قرار نہیں دیتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، کہ جو گناہگار رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت کا شان نزول سنیے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو شیطان رونے چلانے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ کون؟ ابلیس۔ اور اپنے چیلوں کو جمع کیا۔ جب چیلوں نے اپنے استاد، اپنے سردار کا یہ عالم دیکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کون سا طوفان آ گیا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا جو تو اپنے سر پر خاک ڈال کر چلا رہا ہے؟
اس نے کہا ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، رب نے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ اب کوئی گناہگار جہنم میں نہیں جائے گا۔ رب کی رحمت دیکھیے، کوئی گناہگار دوزخ میں نہیں جائے گا، اگر مرتے دم بھی اس نے توبہ کر دیا رب اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اب شیطان کے چیلوں نے شیطان کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے ابلیس تو غم نہ کر، تو غم نہ کر، وہ توبہ کریں گے تب نہ بخشے گا۔ توجہ سے سنیے گا، بندے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں گے تب رب بخشے گا نا۔ ابلیس نے کہا ہاں۔ ابلیس کے چیلوں نے کہا پہلی بات ہم ان کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے، توبہ کریں گے تب رب بخشے گا، ہم ان کو توبہ کرنے ہی نہیں دیں گے، اور ان کے برے اعمال ان کے نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کرے، ہمارے شادیوں میں ڈی جے کس کے گھر میں بجتے ہیں؟ بے پردگی کون کرتا ہے؟ فلمیں ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ یہ برے کام ہے نا۔ شراب کون پیتا ہے؟ مسلمان۔ چوری کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ فلمیں ڈرامے جوا یہ گناہ والے کام کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ کیا اچھا برا جانتے ہیں؟ نہیں نا۔ ابلیس کے چیلوں نے کہا کہ اے ابلیس تو غم نہ کر، یہ توبہ کریں گے تب رب بخشے گا، ہم انہیں توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ان کے برے کام ان کے نظروں میں اچھا کر دکھائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ بندہ توبہ کی جانب آتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گناہ کو گناہ جانتا ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندے، آپ موبائل میں چھپ کر فلمیں دیکھ رہے ہو اور کیا کیا نظارے اپنے آنکھوں سے کر رہے ہو، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ نمازیں چھوڑ رہے ہو، رب کی نافرمانی ہے۔ رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں، یہ رب کی نافرمانی نہیں۔ نہیں صاحب، وہ تو روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کے پاس فرصت ہو۔ میرا تو کام ہے، میرا تو بزنس ہے، میرا تو یہ ہے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، کیا یہ شیطان کا وار تو نہیں ہے؟ اور یقیناً وار ہے۔ اور ہمارا رب کتنا کریم، عطائے در عطائے، بخشش در بخشش فرما رہا ہے، لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو ہم تیار نہیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اور سنیے اور اپنے رب کی رحمت دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا۔ 20 سال تک وہ اسی حال پر رہا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی فرمائی کہ میرے بندے سے کہو کہ میں اس پر غضبناک ہوں، میرے بندے سے کہو کہ میں اس پر غضبناک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ جب اس بندے نے سنا کہ رب فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے غضبناک ہوں، تو اب اس کا بنے گا کیا؟ پیارے اسلامی بھائیو بنے گا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام پہنچایا تو بڑا غمگین ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل کی طرف چل پڑا کہ اے میرے رب، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی یا میری نافرمانی نے تجھے نقصان پہنچایا یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیرے عفو و کرم سے بڑا ہے؟ اب بندے کا عرض دیکھیے، بندے کی عرض و معروض دیکھیے۔ ہم تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس بندے کو دیکھیے، عرض کر رہا ہے مولا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے، کون سا گناہ تیرے عفو و کرم سے بڑا ہے؟ کرم تیری قدیم صفت ہے اور کمینگی میری خصلت ہے۔ کیا میری یہ صفت تیری صفت پر غالب آ گئی ہے؟
اگر تو اپنے بندوں سے اپنی رحمت روک لے گا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ مولا تو اگر اپنے بندوں سے اپنی رحمت روک لے گا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو یہ کس کے پاس جائیں گے؟ اے مولا میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا تجھ پر اگر لازم ہو گیا ہے تو تمام بندوں کے گناہ میرے سر پر ڈال دے۔ عاجزی، رب کی بارگاہ میں انکساری اور توبہ کرنے کا انداز دیکھیے۔ مولا اگر میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے عذاب دینا لازم ہو گیا ہے تو تمام بندوں کا عذاب مجھ پر رکھ دے اور میں اپنی جان ان کے بدلے بطور فدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر بھی ہونا تب بھی تیرے گناہ بخش دوں گا۔ تو نے میری رحمت کو للکارا ہے، میری رحمت پر امید باندھی ہے تو میں تیرے گناہ جتنے بھی ہوں گے میں تجھے بخش دوں گا۔ ارے ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، ہمارا رب تو اتنا رحیم ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، دو آنسو خوف خدا سے بہائے تو صحیح۔ ارے رات کی اندھیری میں، رات کی تنہائی میں گناہ تو بہت کیے ہوں گے، مگر پیارا اور محترم اسلام بھائیو، کبھی وہ رات آپ کو یاد ہے کہ تنہائی میں آپ ہو، آپ کا رب ہو، آپ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوں اور عرض کر رہے ہیں، مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ کو بخش دینا، تیرے عذاب کو سہنے کی میرے اندر سخت نہیں ہے مولا، تیری نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا رہا، مولا مجھے بخش دینا۔ کیا کوئی ایسی رات گزری ہے کہ ہم اپنے رب سے بات چیت کیے ہوں؟ کیا ایسی رات گزری ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا ہو؟ نہیں، گناہ والی رات تو گزری ہوگی۔ ٹھنڈیوں کے موسم میں لحاف اپنے بدن پر ڈال کر ہم نے گناہ تو کیے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے؟ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں بھائی پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں بھائی پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں بھائی پھر بھی بچ نہیں پاتا، یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت، یا رسول اللہ۔ تو ہر کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا کام ہے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا ہو؟
तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज के इज्तिमा से ये ज़हन लेकर जाइए कि जिस तरह रब हमसे मोहब्बत फरमाता है, हम भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ेंगे। रब से मोहब्बत का दम भरते रहेंगे। और अल्लाह ताला को गुनाहगार की दुआ बहुत कबूल है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आखिर में ये सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक गुनाहगार था। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, मेरा एक वली इंतकाल कर गया है, उसको कफन दफन का इंतज़ाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास गए जो मर चुका था, तो उसके पास कोई नहीं था और उसकी मिल्कियत में कोई चीज़ भी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया और दफन कर दिया। करीब बस्ती में गए तो लोगों ने बताया कि या नबी अल्लाह, जिस बंदे को आपने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया, वो तो बड़ा गुनाहगार था। आप कहाँ अल्लाह के नबी और एक गुनाहगार की इतनी खिदमत। आपने जब सुना तो मुताज्जिब होकर रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुआमला क्या है? लोग कहते हैं ये गुनाहगार था और तू कहता है मेरा वली है। लोग कहते हैं गुनाहगार था, तू फरमाता है मेरा वली है, मुआमला क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों ने सच कहा, मेरे बंदों ने सच कहा कि ये गुनाहगार था। लेकिन जब उसकी रूह निकलने का वक्त करीब आया तो उसने 5 कलिमात कहे। क्या कहे? 5 बातें कही और उसकी ये बातें मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपना वली बना लिया। वो बातें कौन सी हैं? सुनिए। नंबर 1, उसने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया है, मेरे रब, तू जानता है कि मैं नेकियों से मोहब्बत करता हूं, अगरचे मैं नेक नहीं हूं। मैं नेकियों से मोहब्बत करता हूं, अगरचे मैं नेक नहीं हूं। मौला, तू जानता है कि मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूं, अगरचे मैं गुनाहगार हूं। मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूं, अगरचे गुनाहगार हूं। तीसरी बात उसने अर्ज की, मौला, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आएगी तो मैं तुझसे जन्नत का सवाल ना करूं। तेरी मिल्कियत में कोई कमी वाक़े हो जाए तो मैं कभी तुझसे जन्नत का सवाल ना करूं। और नंबर 4, या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में इजाफा होगा तो मैं जहन्नम से तेरी पनाह कभी ना मांगू। और नंबर 5, मौला, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर मुझ पर रहम कौन करेगा? ऐ मूसा, मैंने इस पर रहम किया और क्या मेरे करम के लायक था कि मैं इसको नुकसान उठाने वाला यूं ही छोड़ देता? जब उसने ये कलिमात कहे तो मैंने उससे दरगुजर फरमाया और उसकी मगफिरत फरमा दी। तो हम भी तो बने रब की बारगाह में अर्ज करने वाले कि मौला, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। रब की बारगाह में कभी तो अर्ज करे, मौला, मैं बड़ा निकम्मा हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मौला, मुझे बख्श दे। कब गुनाहों से किनारा करूंगा मैं या रब? कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब। नेक कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। कब गुनाहों से मैं शिफा
بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ تو پیار اور محترم اسلام بھائی اپنے رب سے لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ بھٹکے ہوئے نوجوان مسلمان اپنے رب سے رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی پورے دنیا میں کام کرتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا شیوا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ انشاءاللہ جب آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، 3 دن 12 دن 1 ماہ، انشاءاللہ آپ اپنے اندر خود دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ کی محبت آپ کے دل میں جاں گزی ہوتی چلی جائے گی۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں۔ انشاءاللہ ہمارے سعادت رسول بھائی بھی آپ کے جراری میں ہیں، قاری ضیاء الدین صاحب بھی ہیں، آصف بھائی بھی ہیں۔ آصف بھائی کا تو 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی چل رہا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی سفر کرنا چاہیں تو آگرہ میں مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو ذہن نصیب آگرہ بھی آ جائیے 3 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ آصف بھائی مدنی قافلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سفر کر کے دیکھیے انشاءاللہ عشق رسول اور عشق خدا اور خوف خدا کا جام کیسے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں پڑی ہوں اسے معاف فرمائے، اس گاؤں کو، اس گاؤں والوں کو، تمام عاشقان رسول کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔